अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इनमें एक सलेबी अपनी अफवाज की इंटेलिजेंस का सरबराह था। उसने कहा, आपने कहा है कि तोहफे में आई हुई लड़कियां हुरान से भगाकर सलाहुद्दीन अयूबी के पास भेज दी गई होंगी। मैं ये तस्लीम नहीं करता। मैं जासूसी का माहिर हूँ। दुश्मन के फौजी राज हासिल करने के अलावा मेरे शोबे का काम यह भी होता है कि दुश्मन के फौजी कैदीन और दीगर आला हुकाम के ज़ाती किरदार और जंगी चालों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करे और अपनी फ़ौज को आगाह करे। मैं आपको पूरे वसूख से बताता हूँ कि औरत और शराब के मामले में सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है। यही एक वजह है कि आप उसे जहर देकर नहीं मार सकते, ना उसे किसी हसीन लड़की के जाल में फांस कर फिदाइयों से कत्ल करा सकते हैं। यह इंसानी फितरत का अटल असूल है कि जो इंसान जहनी अय्याशी का आदी ना हो उसका अज़म पुख्ता होता है, और जो मुहिम हाथ में लेता है उसे सर करके ही दम लेता है। आपके दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी में यही खूबी है। ये इसी का असर है कि उसका दिमाग पूरा काम करता है। वो ऐसी ऐसी चालें चलता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होती हैं और आपके पाँव उखड़ जाते हैं। जहाँ तक मैंने उसके मुतालिक मालूमात हासिल की हैं, उनसे मालूम होता है कि वह जिस्मानी ज़रूरियात से बेनियाज है। उसने यही खूबी अपनी फ़ौज में पैदा कर रखी है। बर्फपोश वादियों में और पहाड़ों पर इस यख मौसम में कभी ना लड़ सकते जब तक आप अपने यहाँ भी यही खूबी पैदा नहीं करेंगे। अपने इस दुश्मन को, जिसे आप सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, कभी शिकस्त नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि दूसरे मुसलमान उमरा, वज़रा और हुक्मरानों में जो जन परस्ती पैदा हो गई है वो मेरे शोबे का कमाल है। यहूदी दानश्वरों ने 1 सदी से ज़्यादा अरसे से मुसलमानों की किरदार कुशी की मुहिम चला रखी है। यह दरअसल उनकी कामयाबी है कि हमने लड़कियों और ज़रो जवाहरात के ज़रिए मुसलमान सरबराहों का किरदार ख़त्म किया है। इस कौम को हम इसी तरह ख़त्म करेंगे, रिजनाल्ड ने कहा, और ये कौम अपने किरदार के हाथों तबाह होगी। सलाहुद्दीन अयूबी खुश हो रहा होगा कि उसने हमारे भाई रिमांड को पसपा कर दिया है। वो ये नहीं जानता कि रिमांड जंग से पसपा हुआ है, यह तो उसकी कौम के सीने में घुस गया है। ज़रूरी नहीं कि हम मैदान में ही शिकस्त दें, हम किसी दूसरे महाज पर भी लड़ सकते हैं। इस मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है, उस मुशीर ने कहा जो हुरान से आया था। मैंने आपको गुमश्तगीन के अंदरून खाना के वाक़यात सुने हैं। उनसे यह साबित होता है कि वहाँ सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस और तकरीब कर सिर्फ मौजूद ही नहीं, बल्कि गुमश्तगीन के घर के अंदर उसकी आला कमान पूरी तरह सरगर्म है। हमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है कि गुमश्तगीन और सैफुद्दीन और मलकुल सालेह और उनके मुत्तहिदा महाज के दूसरे उमरा वगैरह को सलाहुद्दीन अयूबी की जासूसी और तबाहकारी से बचाएं। एक सलेबी कमांडर ने कहा, हम तो उनकी तबाही के अमल को तेज़ करेंगे। यह तबाही हमारे हाथों हो या उनके अपने ही किसी भाई के हाथों, हमें उनके असल तहजीब व तमद्दुन को बिगाड़ना है। रिमांड ने कहा, हम उस दौर में ज़िंदा नहीं होंगे। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि हमने किरदार की तबाहकारी की मुहिम जारी रखी तो मुसलमान नाम के मुसलमान होंगे। बहरहाल अब ज़रूरत यह है कि वो लोग हमारी मदद की तवक्को लिए बैठे हैं। सलेबी मशीर ने कहा, गुमश्तगीन ने मुझे इसलिए भेजा है। बहुत देर इस मसले पर तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर यह फैसला हुआ कि फ़ौजों की सूरत में उन्हें कोई मदद ना दी जाए, मदद का झांसा दिया जाए। उन्हें यह यकीन दिलाया जाए कि वो सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करके उसे अलरिस्तान के अंदर ही लड़ाते रहें, और हम अपनी फ़ौजें उसके किसी नाजुक मकाम पर ले जाकर उसे मजबूर कर देंगे कि वो अलरिस्तान से पसपा हो जाए। यह फैसला भी किया गया कि हलब, हुरान और मूसल की फ़ौजों के लिए इस मुशीर के हमरा कमान और तीरों का और आतिशगीर मादे का ज़ख़ीरा भेज दिया जाए। इसके अलावा 500 घोड़े भेज दिए जाएँ, लेकिन यह ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा तादाद ऐसे घोड़ों की हो जो हमारी फ़ौज के काम के नहीं रहे, बज़ाहिर तंदुरुस्त हों। और आइंदा यूँ किया जाए कि इन उमरा वगैरह को थोड़ा थोड़ा असला दिया जाता रहे, रिजनाल्ड ने कहा। इसके साथ साथ उन्हें याशी की तरफ माइल किया जाए। उन्हें यह तासुर दिया जाए कि उन्हें जब कभी असला और घोड़ों की ज़रूरत होगी वो हम पूरी कर देंगे। इस तरह वो खुद अपनी ज़रूरत पूरी करने से गाफिल हो जाएंगे और हमारे मोहताज रहेंगे। इस मदद से और अपने मुशीरों की वसासत से हम उनके दिलों और दिमागों पर गालिब आ जाएंगे। इंतहाई ज़रूरी बात तो रह गई है, एक कमांडर ने कहा। शेख सनान के भेजे हुए 9 फिदाई चले गए हैं। अब की उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कर देंगे। वो जो हलफ उठा कर गए हैं इसमें उन्होंने ये भी कहा है
کہ وہ جان پر کھیر کر اسے قتل کریں گے۔ ناظرین، اسی روز 500 گھوڑے، 1000 کمانیں اور تیر اور آتش گیر مادے کے سر بمہر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے انتنون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انتنون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انتنون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اس لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو انتنون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ انتنون نے اپنی واردات من و ان سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انتنون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں انتنون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، انتنون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے کا اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شب خون مرنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئیں جو ملک الصالح نے گمشتگین کو تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شاد بخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ حوران میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں، ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حال ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو۔ ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے۔ ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتی ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا، وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی تک کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ بھی روک لیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، محترم عادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت ملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا۔
لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کی بجائے مسلمان عمرا کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس حالت میں دشمن اس پر حملہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتا جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپہ ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس راستے کو گشتی چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ کر رکھا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے اپنی یادداشتوں سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتا غور کرتا اور اپنی سکیم کے مطابق یقین کر لیتا تھا کہ اس کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بڑھ جاتی تھی اس نے دشمن کے لیے پھندا تیار کر رکھا تھا، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان عمرا کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نہ نکل سکے اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں میدان جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن حوران سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ گمشتگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر ہو جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمشتگین خود کرے گا اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ، سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی سے معلوم کرو کہ حوران میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشتگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ حوران کو جا کر محاصرے میں لوں اور کلا سر کر کے انہیں رہا کروں۔ پیشتر اس کے کہ گمشتگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کرو۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپہ ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں۔ حوران میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپہ مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑے ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور حوران میں گمشتگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کی مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ ناظرین، اس وقت موصل کے قید خانے میں خطیب ابن المخزوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان کے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کی باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بلائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے
ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا۔ نیچے چھپے ہوئے آدمی نے رسا اوپر پھینکا۔ اس کا سر ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز پیدا نہ کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسا اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشعلیں جل رہی تھیں۔ کوٹھڑی کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولی میں تھا۔ خطیب کی کوٹھڑی اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹھڑی تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ یہ عہدیدار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹھڑی سے باہر تھا۔ وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے کہا گیا۔ بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابھری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسا کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں یا جہاں رسا لٹک رہا تھا وہ تیزی سے رسا اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائیکا اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائیکا کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائیکا، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ کر لانے والی پارٹی میں بھی تھا۔ اس نے باڈی گارڈ سے بڑے قیمتی راز اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے تھے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قید خانے میں بھی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ خطیب غائب تھا۔ عہدیدار کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کہاں چلا گیا ہے، اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسا لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو ایک روز پہلے ہی یہ قیامت برپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائیکا کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں بھگا لے گیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ قرآن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے حران میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر 1-2 آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمشتگین کو حلب سے بلاوا گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمشتگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشتگین کے جانے کے 1 روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے حران کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا۔
اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے، وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا دروگا جو بڑے دروازے کی سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا، کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں۔ کماندار نے کہا، شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا گیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ دروگا نے پوچھا۔ ہاں، کماندار نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعہ امیر گمشتگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ دروگا نے پوچھا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں۔ کماندار نے کہا، میں رات کو ہی آ گیا تھا، انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا، خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشتگین اسی سلسلے میں حلب گیا ہے، اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان دونوں سالاروں کے بغیر وہ نہیں لڑ سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے پر دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے جان سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔